मेरा नाम तैयब है। मुझे मेरी फुप्पो ने पाला है और मैं उन्हीं के पास रहता हूँ। मेरे वालिदैन लंदन में होते हैं। मेरे दो भाई और भी हैं जो वहीं लंदन में मेरे वालिदैन के पास रहते हैं। असल में मेरे वालिद का सारा बिजनेस लंदन में है। शादी तो उन्होंने पाकिस्तान में की थी, मगर शादी के बाद वो हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो गए थे। मेरी दादा दादी कब के फोत हो गए थे। बस मेरी एक ही फुप्पो थी जिनकी शादी मेरे वालिद ने ही की थी, मगर शादी के बाद फुप्पो की अपने शौहर से ना बन सकी और 3 साल बाद उन्हें तलाक हो गई थी। तभी वालिद साहब ने उन्हें लंदन अपने पास बुलवा लिया था। तब मैं 3 साल का था। कुछ अरसा लंदन रहने के बाद वालिद साहब ने अपनी बहन की दूसरी शादी करने का फैसला किया। आखिर कब तक वो ऐसे जिंदगी गुजार सकती थी, मगर फुप्पो ने शादी से इनकार कर दिया और कहा कि अब वो ऐसे ही जिंदगी गुजारना चाहती हैं। उन्हीं दिनों मेरी वालदा उम्मीद से थी। फुप्पो पाकिस्तान आना चाहती थी, तभी वालिद साहब ने उन्हें पाकिस्तान भेज दिया, मगर वो हमेशा के लिए मुझे अपने साथ ले आई थी। मेरे वालिदैन को इस बात पर कोई इतराज ना था। वालिद फुप्पो को खुश देखना चाहते थे। फुप्पो शुरू से ही मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने पाकिस्तान आकर मुझे बहुत प्यार से पाला, मुझे एक अच्छे स्कूल से तालीम हासिल करवाई। हमारा सारा खर्चा मेरे वालिदैन उठा रहे थे। किसी चीज की फिक्र नहीं थी। वो भी मुझसे मिलने आते थे, मगर मेरे भाई कभी पाकिस्तान नहीं आए थे और आना भी नहीं चाहते थे। शायद वो वहीं पर ही जिंदगी गुजारना चाहते थे। मैंने अभी बीए किया ही था कि एक दिन बड़ी अफसोसनाक खबर आ गई। मेरे वालिदैन एक कार एक्सीडेंट में वफात पा गए। हालात ऐसे थे कि मैं और मेरी फुप्पो में से कोई भी वहां ना जा सका। वालिदैन के फौत होते ही मेरे भाइयों ने हमसे नाता खत्म कर दिया और हमें खर्चा भेजना भी बंद कर दिया। हालात खराब होने की वजह से मैं तालीम जारी ना रख सका और मैंने जॉब कर ली। मैं जवान हो चुका था। अब फुप्पो को मेरी शादी की फिक्र लग चुकी थी। मेरी जॉब भी एक अच्छे इदारे में लगी थी, तनख्वाह भी अच्छी थी। बिलाखिर मेरी फुप्पो ने एक लड़की पसंद करके मेरी शादी कर दी। शादी की पहली सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी नहाने गई हुई थी, मगर ये देखकर मैं हैरान रह गया कि वो पूरे 3 घंटे बाद नहाकर निकली। मैं डर ही गया था कि मेरी बीवी शुमाइला को कुछ हो ही ना गया हो। जब वो नहाकर निकली तो मैंने उससे पूछा, तुमने 3 घंटे सिर्फ नहाने में लगा दिए? तो वो बोली, मैं ऐसे ही नहाती हूँ, वरना मुझे सुकून नहीं मिलता। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और मैं ये देखकर हैरान था कि कोई इतनी देर भी नहाता है क्या। फिर उसने झाड़ू उठाया और कमरे की सफाई करना शुरू कर दी। खैर, नई नवेली दुल्हन शर्माती हुई अच्छी लगती है, लेकिन वो तो कहीं से भी नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही थी। उसकी इस हरकत पर मुझे थोड़ी सी मायूसी जरूर हुई। घर में सिर्फ मैं और मेरी फुप्पो रहते थे। थोड़ी ही देर के बाद फुप्पो हमारे लिए नाश्ता लेकर आई, जो कि अब ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई थी। मैंने उनसे शिकवा किया। मैंने कहा कि आपने मेरी शादी कैसी लड़की से करवा दी है। मेरी बात सुनकर फुप्पो परेशान हो गई। मुझसे पूछा कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। लड़की तो बहुत खूबसूरत है, मेरी देखी भाली है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने फुप्पो से कहा कि वाकई लड़की बहुत खूबसूरत है, अच्छी बच्ची है। मैं इसके बारे में कोई गलत राय कायम नहीं कर रहा। लेकिन मैं कहते कहते चुप हुआ तो फुप्पो को तजस्सुस हुआ। उन्होंने पूछा, लेकिन क्या? मैंने कहा कि मेरी बीवी सुबह नहाने गई तो 3 घंटे बाद नहाकर निकली। फिर नहाकर आने के बाद उसने कमरे की सफाई शुरू कर दी तो मुझे बहुत अजीब लगा। मेरी बात सुनकर फुप्पो को हंसी आ गई थी और उन्होंने कहा कि तुमने तो मुझे खौफजदा कर दिया था। मैंने सोचा न जाने क्या बात होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो सफाई पसंद है, हर वक्त तुम्हारा घर चमका कर रखेगी। मैंने भी इसके बारे में यही बात सुनी थी कि ये बहुत ज्यादा सफाई पसंद है, इसलिए मैंने उसकी शादी तुमसे करवाई कि वो एक लड़की है, अब तुम्हारा घर शीशे की तरह चमकता रहेगा। पुप्पो ने खुश होकर कहा। मैं जो कहना चाह रहा था वो मेरी बात समझ नहीं पा रही थी। मैंने सोचा उन्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी, बिला वजह में ही मैं बुरा बन जाऊंगा। पहले दिन ही बीवी की बुराई करके मैंने दोबारा पुप्पो से बीवी के मुतालिक इस किस्म की कोई बात नहीं की। फिर मेरी बीवी ने और मैंने मिलकर नाश्ता किया। यूं हंसी खुशी हमारी एक खुशगवार जिंदगी का आगाज हो गया। शुमाइला बहुत खूबसूरत और सुघड़ लड़की थी। मुझे उससे कोई शिकायत ना थी। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखती थी। सुबह सवेरे मुझे नाश्ता देकर ऑफिस भेजती थी। मेरे कपड़े इस वक्त पर धुले होते, इस्त्री हुए मुझे मिलते थे। खाना वक्त पर मिलता था। इसमें एक अच्छी बीवी होने वाले सारे गुण थे। बस मसला था तो सिर्फ एक,
اور وہ بھی ایک عجیب مسئلہ تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی میں آفس سے واپس آتا یا تو شمائلہ نہانے میں مصروف ہوتی یا پھر گھر میں جھاڑو لگا رہی ہوتی۔ میں نے سوچا کہ میں اس معاملے میں کوئی دخل نہیں دوں گا۔ اگر اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس میں بہت ساری اچھی عادتیں بھی ہیں۔ اس نے میرا سارا گھر اچھے سے سنبھالا ہوا ہے، میرا ہر کام وقت پر ہو جاتا ہے، تو میرا شکوہ کرنا جائز نہیں۔ اس کی ایک خامی کو دیکھ کر میں اس کی بہت ساری خوبیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس کی اس عادت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور ہماری زندگی سکون سے گزرنے لگی، یہاں تک کہ 1 مہینہ ہو گیا۔ لیکن اس 1 مہینے میں مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا آسان میں اسے سمجھ رہا تھا۔ پہلی بار مجھے تعجب محسوس ہوا کہ جب میں نے اسے کہا کہ آج ہم باہر سے کھانا کھائیں گے تو وہ خوش ہو گئی۔ وہ تیار ہونے کے بہانے سے نہانے چلی گئی، مگر 3 گھنٹے بعد نہا کر نکلی۔ تب تک میرا موڈ آف ہو چکا تھا۔ میں نے آرڈر کر کے کھانا گھر پر ہی منگوا لیا تھا۔ جب میں نے اسے کہا کہ کھانا گھر پر منگوا لیا ہے، تب اس نے بجائے غصہ ہونے کے خوشی کا اظہار کیا اور میرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ میں بھی چپ ہو کر کھانا کھانے لگا، مگر میں ایک بات نوٹ کرتا، میری بیوی جب بھی نہا کر نکلتی بہت خوش ہوتی اور منہ ہی منہ میں گنگنا رہی ہوتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن مجھے کسی انہونی کا احساس ضرور ہوا تھا۔ اس دن کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے سوچا کہ آخر چکر ہو کیا سکتا ہے۔ میں تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ ایسا نہیں ہوا تھا کہ 1 مہینے میں میں نے اس کی کوئی بات نہ مانی ہو۔ میں نے اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کی، کیونکہ وہ میرا خیال رکھتی تھی، میرا گھر سنبھالا ہوا تھا اور میرا ہر کام وقت پر کرتی تھی، تو میرا بھی فرض تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں۔ مگر آج پہلی بار مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ میں آفس چلا گیا، لیکن آفس میں بھی بیوی کے بارے میں سوچتا رہا۔ عجیب و غریب باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگیں کہ کیا کوئی اتنی دیر بھی نہاتا ہے؟ میں جب بھی گھر آتا ہوں میری بیوی نہانے چلی جاتی ہے، رات کو بھی اٹھ کر 2 دفعہ نہاتی ہے یا پھر کمرے کی صفائی میں لگی رہتی ہے۔ ضرور وہ نہاتے ہوئے کچھ الٹا سیدھا کرتی ہے یا اسے کوئی بری عادت ضرور ہے۔ وہ جو دن میں کئی بار نہاتی ہے، مجھے اپنے ہی خیالات پر ندامت ہونے لگی تھی۔ میں اس کے متعلق اس طرح کی باتیں سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی انسان تھا اور مرد تھا، اور مرد کو شک ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات پر میرے ذہن میں بھی شک بیٹھ چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے۔ انہی باتوں کو سوچتا ہوا میں واپس گھر آیا تو شمائلہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن وہ مجھے نظر نہ آئی تو میں پریشان ہوا، کیونکہ اس کا میکہ دور تھا اور وہ اکیلے کہیں نہیں جاتی تھی، بلکہ جب سے شادی ہو کر آئی تھی میکے جانے کا اس نے نام ہی نہ لیا تھا۔ کہتی تھی کہ میرا وہاں دل نہیں لگتا، مجھے اپنا گھر اچھا لگتا ہے اور میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا، کیا تمہیں اپنے والدین کی یاد نہیں آتی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کسی کی یاد نہیں آتی، میں اپنے ہی گھر میں خوش ہوں۔ جب وہ مجھے پورے گھر میں نہ ملی تو اچانک مجھے واش روم کا خیال آیا۔ میں نے واش روم کا دروازہ کھولا تو میری بیوی واش روم میں ہی سو گئی تھی۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا پاگل پن تھا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید وہ بے ہوش ہو گئی ہے، لیکن جب میں نے اسے ہلایا تو اس نے آنکھیں کھول لیں، یعنی وہ بے ہوش نہ تھی، وہ سو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا تو وہ باہر آ گئی۔ میں نے کہا، شمائلہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ صفائی کرتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے کہا، آخر تم نے کیا پاگل پن اپنے اوپر سوار کر رکھا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، آپ نہیں جانتے، واش روم بہت گندا ہو رہا تھا، میں کب سے صاف کر رہی تھی لیکن صاف ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اتنی گندگی تھی کہ صاف کرتے کرتے مجھے نیند آ گئی۔ جب اس نے یہ بات کی تو مجھے 100% یقین ہوا تھا کہ یا تو وہ پاگل ہے یا پھر کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ میں معاملے کی تہ میں جانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کچھ کہا نہیں اور ذہن میں پلاننگ کرنے لگا کہ کیسے پتہ لگاؤں آخر اصل مسئلہ کیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کافی دن ہو گئے ہیں تم میکے نہیں گئی ہو، اپنے والدین کے پاس جاؤ، وہ تمہیں یاد کر رہے ہوں گے۔ تو اس بات پر اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا اور اس نے کہا کہ میں اس گھر سے کہیں دور نہیں جانا چاہتی اور میکے بالکل بھی نہیں جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہیں اپنی امی کی یاد نہیں آتی؟ تو اس بات پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنی ماں اچھی نہیں لگتی۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ میں اس کی والدہ سے ملا تھا اور وہ بہت اچھی خاتون تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کی بیٹی ان سے نفرت کرے؟
حالانکہ میں خود ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ میری بات پر وہ ناراض ہو گئیں اور اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا اور اپنے والدین کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا کہ سب مجھے ظالم سمجھیں گے، اس کے والدین سوچیں گے کہ میں اسے ان کے پاس لے کر نہیں آتا ہوں۔ اسے سمجھانے میں اور اسے منانے میں مجھے بہت وقت لگا تھا۔ بہرحال میں اسے وہاں بھیجنا چاہتا تھا تاکہ وہ کچھ دن اپنے ماں باپ کے گھر رہ آئے، شاید ایسا کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ شام تک میں نے اسے منا لیا تھا۔ وہ ایک شرط پر مانی تھی کہ وہ ایک دن وہاں رہے گی اور میں اسے لینے کے لیے آؤں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اسے صبح ہی لینے کے لیے آؤں گا۔ میری بات سن کر وہ مطمئن ہو گئی۔ جب میں اسے چھوڑنے جا رہا تھا وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے جلدی لینے آنا۔ میں نے کہا کہ گھر میں تم اکیلی ہوتی ہو، پھپھو بھی نیچے کم آتی ہیں، کیا تمہیں بوریت نہیں ہوتی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنے گھر میں بہت مزہ آتا ہے، اب یہی میرا گھر ہے اور مجھے یہی رہنا ہے، تو بوریت کیسی؟ میں نے سوچا کہ گھر میں بھلا اسے کیا مزہ آتا ہوگا۔ جب میں اسے اس کے والدین کے پاس لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت اداس ہے۔ اسے اس طرح دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگا۔ لڑکیاں تو شادی کے بعد بار بار والدین کے گھر جانے کی ضد کرتی ہیں، اس لڑکی کے ساتھ آخر مسئلہ کیا تھا کہ یہ وہاں جانا چاہتی ہی نہیں تھی؟ میں اسے چھوڑ کر آ رہا تھا تو وہ میرے پاس آئی تھی اور کہا کہ بات سنیے۔ میں نے کہا ہاں بولو، تو وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی، آگے نہیں بول پائی۔ تو مجھے بہت غصہ آیا۔ خیر میں نے سوچا کہ جب تک میں سچائی نہ جان لوں تب تک اسے کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ میں ہی برا بن جاؤں گا۔ گھر آ کر میرے ذہن میں اس کی بات ہی چل رہی تھی۔ اس وقت بھی بجائے اس کے کہ وہ میکے جانے پر خوش ہوتی، اسے واپس آنے کی فکر تھی۔ اب تو مجھے یقین آ چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے، مگر کیا؟ یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، یہ میرے سامنے نفسیاتی ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ مجھے بے وقوف بنا رہی ہے۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر میرا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے سچائی جاننا تھی، لیکن میں نے سوچا کہ یہ تبھی ممکن ہے جب میں واش روم میں ایک کیمرہ لگا دوں اور بیوی کو گھر لے آؤں، پھر دیکھوں وہ کیا کرتی ہے۔ پھر سوچا کہ یہ غلط بات ہے اور گناہ بھی ہے اس طرح کی حرکت کرنا۔ پھر دماغ میں آیا کہ پھپھو کو ساری حقیقت بتا دیتا ہوں، شاید وہ میری کوئی مدد کر سکے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اتفاق سے اسی وقت میری پھپھو آ گئیں۔ مجھے پریشان دیکھا تو میں نے پریشانی کی ان کو وجہ بتائی۔ میں نے کہا کہ آپ نے میری شادی کیسی لڑکی سے کر دی ہے؟ مجھے تو اس لڑکی کا کردار مشکوک لگ رہا ہے، عجیب و غریب حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ پھپھو نے پوچھا کہ کیسی حرکتیں؟ میں نے کہا کہ سارا دن اور ساری رات جب دیکھو نہاتی رہتی ہے، 24 گھنٹے میں کوئی 10 بار نہانے جاتی ہے اور 2-2 3-3 گھنٹے نہاتی ہے، اور جب نہا کر آتی ہے تو کمرے کی صفائی شروع کر دیتی ہے، جبکہ آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ گھر میں صرف ہم دو ہی ہیں۔ آپ تو اوپر رہتی ہیں، گھر میں مٹی تک نہیں ہوتی، ساری کھڑکیاں اور سارے دروازے ہر وقت بند رہتے ہیں۔ کیا سمجھتی ہے کہ میں اندھا ہوں یا بے وقوف؟ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ بار بار اپنے والدین کے پاس جانے کی ضد کرتی ہے اور وہاں جا کر خوش ہوتی ہے، لیکن یہ لڑکی تو عجیب لڑکی ہے۔ میں اسے اس کے والدین کے گھر جانے کا کہتا ہوں تو منہ بنا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے وہاں نہیں جانا ہے، مجھے یہاں رہنا ہے۔ میں تو سارا دن کام پر ہوتا ہوں، پھر اکیلے گھر میں بھلا کیا مزہ آتا ہوگا اس لڑکی کو؟ اس لڑکی کا معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ کل میں اسے اس کے والدین کے پاس چھوڑ کے آیا تو خوش ہونے کے بجائے وہ اداس ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ جلدی لینے آنا۔ میں نے پھپھو کو ساری باتیں بتا دی تو وہ واقعی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ واقعی لگ رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، میں تمہاری بیوی سے بات کروں گی۔ میں نے کہا کہ میری بیوی سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے ماں باپ سے جا کر بات کریں کہ آخر مسئلہ کیا ہے، کیوں میری بیوی کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، یا پھر وہ زیادہ ہی معصوم بننے کی اداکاری کر رہی ہے۔ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ وہ تو اپنے والدین کے پاس جانے سے خوش تک نہیں تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کے والدین بھی اس سے ملنے نہیں آئے۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ضرور اس لڑکی سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کے والدین اس سے ناراض ہیں اور اس سے ملنے کے لیے نہیں آتے۔ کل جب میں اسے وہاں لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو پہلے ہی خوش نہ تھی، لیکن اس کے ماں باپ بھی اسے دیکھ کر کچھ خاص خوش نہ ہوئے۔ میری بات سن کر پھپھو نے کہا تم پریشان مت ہو، میں بات کرتی ہوں اس کے گھر والوں سے،
پھپھو کے کہنے پر میں جا کر اپنی بیوی کو واپس لے کر آ گیا۔ میں ذہنی طور پر بہت پریشان تھا اور میں نے اس سے بات چیت بند کر دی تھی۔ ویسے ہی میں اسے گھر لے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی جھاڑو اٹھا لیا تو میں نے جھاڑو اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور اس پر بہت غصہ کیا اور کہا کہ کیا تم پاگل سمجھتی ہو مجھے؟ میں پاگل نہیں ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اگر اب تم نے جھاڑو اٹھایا یا تم نہانے گئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ایسا کہہ کر میں نے اسے دوسرے کمرے میں بند کر دیا اور سوچا کہ اب اسے اپنے کمرے میں جانے نہیں دوں گا، وہاں پر ہی قید رہے گی۔ میں آفس بھی نہیں گیا اور سارا دن اسے قید رکھا۔ ہوٹل سے کھانا لے کر آیا اور پھر دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا۔ اور اب میرا یہی معمول تھا۔ آفس جانے سے پہلے میں ہوٹل سے اس کے لیے چائے ناشتہ لے کر آتا تھا اور اسے کمرے میں بند کر کے چلا جاتا تھا۔ پھپھو بھی پریشان تھی۔ شمائلہ سے کئی بار پوچھا مگر وہ کچھ بتانے کو تیار ہی نہ تھی۔ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ اب میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہتی تھی۔ میں آفس سے واپس آتا تو رات کا کھانا ساتھ لے کر آتا تھا۔ میں اسے کھانا بھی کمرے میں دیتا تھا۔ وہ روتی رہتی تھی، میری منتیں کرتی رہتی تھی، کہتی تھی کہ مجھے میرے کمرے میں جانے دو، میں نے نہانے جانا ہے اور صفائی کرنی ہے، آج نہ نہائی تو میں مر جاؤں گی۔ میں نے کہا کون مارے گا تمہیں؟ تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ رو رہی تھی کہ پھپھو آ گئی، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ پھپھو نے مجھے بٹھایا اور کہا کہ آرام سے اس عورت کی بات سنو۔ اس عورت نے بتایا کہ میں شمائلہ کی ممانی ہوں۔ دراصل شمائلہ ایک ذہنی مریضہ ہے۔ شمائلہ جب 8 سال کی تھی تو صفائی کی ذمہ داری شمائلہ کی ماں نے اس پر ڈال دی تھی۔ اتنی چھوٹی سی بچی پر اتنے بڑے گھر کی صفائی کی ذمہ داری کوئی پاگل عورت ہی ڈال سکتی تھی۔ تمام بچے جب گلی میں کھیلنے کے لیے جاتے تھے تب شمائلہ صفائی کرتی تھی۔ ایک بار صفائی کرتی تھی تو اس کی ماں اسے کہتی تھی کہ تم نے ٹھیک سے صفائی نہیں کی، دوبارہ کرو۔ پھر وہ دوبارہ سے صفائی کرتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک شمائلہ کے باپ کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ شمائلہ زخمی ہو گئی ہے، تم جلدی یہاں آ جاؤ۔ یہ سن کر میں دوڑی گئی۔ وہاں جا کر دیکھا کہ شمائلہ بہت زخمی حالت میں فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہاری پاگل بھابھی نے اس کا یہ حشر کر دیا ہے۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، کافی وقت لگا اس کے زخم بھرنے میں۔ پھر میں نے شمائلہ سے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی تھی تو اس نے کہا کہ مامی میرے کپڑے بہت میلے ہیں، مجھ میں سے بدبو آ رہی ہے، میں نے نہانا ہے اور گھر کی صفائی بھی کرنی ہے ورنہ اماں مجھے جان سے مار دے گی۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہو گیا ہے تمہیں، خیر تو ہے نا؟ مگر وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مجھ میں سے بدبو آ رہی ہے، میں نے نہانے جانا ہے، جبکہ اس نے بالکل صاف کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کوئی بدبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ ٹھیک ہو گئی اور ہم اسے ہسپتال سے گھر لے کر آ گئے، گھر آتے ہی اس نے کمرے کی صفائی کی اور نہانے چلی گئی۔ پھر وہ 2 گھنٹے تک یوں ہی نہاتی رہی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ بچے کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ میں اسے بہت سمجھاتی مگر وہ ایک ہی بات کرتی، اماں مجھے مار دے گی۔ پھر شمائلہ کے باپ نے بتایا کہ اصل میں اس دن اس نے گھر کی صفائی نہیں کی تھی اور یہ بچوں کے ساتھ کھیلتی رہی، جس کی وجہ سے اس کے کپڑے خراب ہو گئے اور پسینے کی وجہ سے اس میں سے بدبو بھی آ رہی تھی، جس پر اس کی ماں نے اس کی یہ حالت کر دی۔ میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ شمائلہ کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، کیونکہ اس عمر میں جو چیز بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے اس کے اندر سے نکل نہیں سکتی۔ میں نے شمائلہ کے باپ سے کہا کہ بچی کا نفسیاتی علاج کروائیں، وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی ہے۔ لیکن بھائی بھی اپنی دنیا میں مگن رہتے تھے، انہوں نے شمائلہ کا علاج نہیں کروایا۔ مجھے اس بات کی بہت فکر ہوتی تھی لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بیماری اتنی زیادہ ہوگی کہ شادی کے بعد بھی وہ یہ سب کرے گی۔ شمائلہ کی ممانی کا حرف حقیقت پر مبنی تھا اور مجھے بات سمجھ آ گئی تھی کہ بچپن کا یہ واقعہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا اور میں اس معصوم لڑکی کو بد کردار سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، اسے کمرے میں بند رکھا، اس بات کا مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کمرے سے نکال کر اس سے معافی مانگی، کمرے میں لے جا کر اسے بڑے ہی پیار سے سمجھایا، پھر اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلایا۔ اگلے روز میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، اس کا علاج کروایا۔ میں نے ڈاکٹر کو اس کی ساری حقیقت بتا دی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ سب اس کے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوا ہے، اگر آپ پہلے آ جاتے تو یہ کب کی ٹھیک ہو چکی ہوتی۔ خیر اب تھوڑا وقت لگے گا مگر شمائلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ 1 سال کے مسلسل علاج کے بعد میری بیوی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ میرے ساتھ گھومنے بھی جاتی ہے، 2 گھنٹے نہیں نہاتی، اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ وہ اب امید سے ہے، وہ ماں بننے والی ہے اور میں باپ۔
آج میری زندگی تو بہت خوشحال ہو گئی ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ بچپن میں اپنے بچوں کا خیال رکھیں، یہ عمر ان کے کھیلنے کی ہوتی ہے۔ ڈانٹنے کی بجائے بچوں کو پیار سے سمجھائیں تاکہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہوں۔